21 घंटे गुजर गए। कराची में लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फैक्ट्री की छत का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर जख्मी हुए। आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। एक फैक्ट्री को जुज़्वी नुकसान। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग गुज़श्ता रात 3:30 बजे लगी। फैक्ट्रियों में लंडा, कॉस्मेटिक, धागा, लकड़ी का सामान और केमिकल मौजूद है। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कबल अज वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। 1 साल में बेहतरी आई, 1 रात में सब ठीक नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। मुल्की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उससे आगे लेकर जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल सताइश है। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून को बजट पर बहस का आगाज होगा। मुआशी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज 2:30 बजे जारी होगा। सर्वे के अहम खदोखाल सामने आ गए। मईशत के हजम में 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा होगा। गुज़श्ता माली साल मईशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था, जो बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। पाकिस्तानियों की फीकस आमदन 1824 डॉलर सालाना रही। जुलाई तक मार्च कर्ज और सूद की अदायगियों पर 6439 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% और सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। गंदम की पैदावार 31.8 मिलियन टन से 28.9 मिलियन टन हो गई। पख्तूनख्वा के पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सके। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स फ्री बजट देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पेशावर डेरा मोटरवे पर काम शुरू हो रहा है। तालीमी मयार बेहतर करने के लिए एजुकेशन एमरजेंसी लगा रहे हैं। पहले भी तहरीक चलाई, दोबारा तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द अमरीका के बाद बरतानिया में मुतहर्रिक। आज से आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वफ्द की सीनियर रुकन शेरी रहमान ने दौरा अमरीका बहुत अच्छा करार दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने वाज़ेह कहा, हमारा पैगाम अमन का है। खित्ते को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। वफ्द ने भारत के जारहाना इक़दामात पर पाकिस्तान के जिम्मेदाराना तर्ज अमल को उजागर किया। मुलाकातों के दौरान हमारा पैगाम लोगों के दिलों में बैठ गया है। भारत ने अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई है। फैसल सब्जवारी ने कहा, बरतानवी वज़ारत ख़ारजा पार्लियामेंट और मीडिया से मुलाकात करेंगे। सिफारती मिशन यूरोप के दीगर ममालिक तक भी जाएगा। यह मिशन अमन का है। जंग की सूरत हाल से बचना चाहते हैं। भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से पाकिस्तान को खतरा है। अगर भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है तो आलमी इदारे तहकीकात करें। वज़ीर आज़म के ईद के दूसरे दिन भी आलमी रहनुमाओं से राबते। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, गैर मुतज़लज़ल हिमायत पाक तुर्किया भाईचारे की तारीख में शानदार बाब का इजाफा है। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का तमाम मामलात में पाकिस्तान की हिमायत के पुख्ता आज़म का आदा। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर में भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को वसी करने के आज़म का आदा।
قازق صدر نے کہا رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے سیاسی قائدین سے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، آفتاب شیرپاؤ، شاہ اویس نورانی اور چودھری صالح کو ٹیلی فون کیا، عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا اسپیکر قومی اسمبلی، گورنر پنجاب، کے پی، بلوچستان اور چاروں وزرائے اعلیٰ کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کا تمام گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کو ٹیلی فون، کامران ٹیسوری نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ گورنر سندھ کی پنجاب میں آلائشیں اٹھانے اور بہترین انتظامات پر مریم نواز کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں کلین اپ آپریشن کا دوسرا روز، صوبائی حکومت نے آلائشیں اٹھانے کے لیے 1,27,000 ورکرز میدان میں اتار دیے۔ سڑکیں، گلیاں اور راستے دھونے، فینائل اور ارک گلاب کا چھڑکاؤ بھی جاری۔ مریم نواز کی صفائی کا معیار پہلے دن کی طرح آئندہ دنوں میں بھی برقرار رکھنے کی ہدایت، شہری صوبائی حکومت کے انتظامات سے مطمئن۔ کل سے ہر جگہ گھوم رہا ہوں، مریم نواز کہیں نہیں گئی۔ ہمارے پاس میڈیا مینجمنٹ کے پیسے نہیں، پنجاب میں صفائی کے لیے 30 ارب خرچ کیے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی کا پنجاب کی صفائی مہم پر تبصرہ، پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی پر کڑی تنقید، کہا ایم کیو ایم کے کراچی میں کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، جماعت اسلامی کے کتنے ٹاؤن چیئرمین ہیں، لوگ اے سی میں بیٹھ کر الزام تراشی کرتے ہیں، بہت کھالیں جمع کرنی، اب ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے ایم کیو ایم کو مستقل قومی مصیبت سمجھتا تھا، ابھی لوگ مسترد قومی موومنٹ کہتے ہیں۔ میئر نے بتایا کراچی میں 37,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی جا چکی ہیں، پچھلے سال پرفارمنس بہتر تھی، اس سال مزید بہتر بنائی۔ گزشتہ رات تمام کلیکشن پوائنٹس کو کلیئر کر دیا تھا، بڑی شاہراہوں کو دھونے کا فیصلہ کیا ہے، برنس روڈ سے آغاز کر دیا۔ اپنے ناقص کارکردگی کا غصہ ہم پر مت نکالیں، بات میڈیا مینجمنٹ کی نہیں، میڈیا جو دیکھ رہا ہے وہی نشر کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازوا بخاری کا میئر کراچی کے بیان پر سخت رد عمل، کہا مریم نواز کا گراؤنڈ پر جانا اس لیے ضروری نہیں کیونکہ انتظامیہ موجود ہے، 1,40,000 لوگ، انتظامیہ، ورکرز اور وزراء گراؤنڈ پر موجود ہیں۔ 2 دن سے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے وزراء کی فوج منظر سے غائب ہے۔ مرتضی وہاب عید پر بھی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے تنقید سے باز نہیں آئے۔ سندھ کے عوام تعفن بھری فضاؤں پر آپ کو کوس رہے ہیں، پنجاب کے لوگ مریم نواز کو دعائیں دے رہے ہیں۔ عید کے دوسرے دن بھی مزیدار کھانوں کی مہک، کراچی سے خیبر تک چٹورے، چٹپٹے اور چٹخارے دار کھانوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ کراچی میں ریسٹورانٹس پر رش، شہریوں نے گھر سے گوشت لا کر من پسند بوٹیاں اور چاپیں بنوا کر کھائیں۔ آئس کریم پارلرز میں بھی رش، شہری من پسند فلیور سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بڑی عید پر سکھر کے پکوان سینٹرز کے وارے نعرے، شہریوں کی بڑی تعداد پکوان سینٹر پر پیٹ پوجا کر رہے ہیں۔ ملتان میں عید ملن پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے، دوستوں کی محفلوں میں گپ شپ کے ساتھ کھابے بھی جاری۔ پشاور میں روایتی حجرے میں روایتی چپلی کباب اور باربیکیو کی محفلیں، چمن میں روایتی ڈیش سالم دمبا پخت سے عزیز و اقارب اور دوستوں کی دعوتیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں عظیم کامیابی ملی، پاکستان خارجہ پالیسی میں کافی آگے بڑھ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کامیاب رہا، وزیر اعظم نے ترکی، ایران اور آذربائیجان کے بھی کامیاب دورے کیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی میں دوست ممالک نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو بحرین کے وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، کہا جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ محسن نقوی نے کہا ہم آپ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں، بحرین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔
پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی 10 جون سے شروع ہوگی۔ قومی ایئر لائن کی حج پروازیں لاہور اور اسلام آباد پہنچیں گی۔ میڈی ایئر لائن کی پہلی پرواز جدہ سے 148 حجاج کو لے کر 11 جون کو دوپہر 1 بجے کراچی لینڈ کرے گی۔ ناز نخرے اٹھائے، گھمایا پھرایا، قربانی کے جانوروں نے بچوں کو اداس کر دیا۔ بچے جانوروں کی قربانی کے بعد ان کی جدائی پر افسردہ۔ عید الاضحیٰ سے پہلے بچے گائے بکروں کو گھمانے پھرانے کی خوشی میں پھولے نہیں سمائے۔ قربانی کے بعد جانوروں کی جدائی میں بچے اداس ہو گئے۔ عید کے دوسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی، شہریوں نے اجتماعی قربانی کو ترجیح دی۔ عید کے دوسرے روز خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ سانگھڑ کے چوٹیاری ڈیم میں نہاتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب کر جان سے گئے۔ ایک نوجوان ڈوبا، 3 اسے بچانے گئے، وہ بھی ڈوب گئے۔ تعلق کھپرو اور حیدرآباد سے تھا۔ جلال پور بھٹیاں میں 2 لڑکے دریائے چناب میں قادر آباد بیراج پر نہاتے ہوئے ڈوب گئے، دونوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ہری پور تربیلا جھیل میں نہاتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب گئے، 2 جان سے گئے، 2 کو نکال لیا گیا۔ عید کے دوسرے روز ٹریفک حادثات میں 11 افراد جان بحق۔ گھوٹکی کے قریب موٹر وے پر ٹرک الٹ گیا، 3 افراد جان بحق، 8 زخمی، 4 کی حالت نازک۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے نواحی علاقے میں گاڑی کھائی میں گرنے سے 4 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ لیا کے علاقے چوبارہ میں نواں کوٹ کے قریب بس الٹ گئی، 4 افراد دم توڑ گئے، 34 زخمی۔ حافظ آباد میں گینگ ریپ کا تیسرا ملزم بھی مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے پنچپلہ کے قریب گشت پر معمور پولیس وین پر 3 ملزمان نے فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں 1 ملزم مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزم کی شناخت خاور عرف چاند کے نام سے ہوئی، جو گینگ ریپ میں ملوث تھا۔ شوہر کے سامنے خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ 1.5 ماہ قبل پیش آیا تھا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو بنانے والے چوتھے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ پر بھی غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے میں بمباری میں 75 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے پھر امدادی مراکز پر موجود افراد پر فائرنگ کی، 8 فلسطینی جان سے گئے۔ ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارب پتی بزنس مین ایلان مسک کو انتباہ، کہا مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ڈیموکریٹس کو فنڈز کی فراہمی کی صورت میں مسک کو کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایلان مسک ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سب سے بڑے ڈونر تھے۔ پورے محلے کی گائے ایک ساتھ گھمانے جاتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا اور طوبہ کی عید شو پر گفتگو۔ فاطمہ کہتی ہیں بڑی عید پر زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ کرکٹر طوبہ کہتی ہیں زیادہ تر عید تو کمرے میں ہی گزرتی ہے، ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ۔ عید کے دوسرے روز باخبر سویرا میں معروف اداکارہ ہبہ علی خان بنی مہمان۔ گلوکار ذیشان روکڑی نے آواز کا جادو جگایا۔ انداز اپنا اپنا میں مزاحیہ شاعری نے مسکراہٹیں بکھیری۔ دیکھیے ہم آزاد ہیں عید اسپیشل عادل اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ شام 7:03 پر، رات 10:03 پر معصومانہ شو۔ وسیم بادامی کی اداکار علی سفینہ، ان کی اہلیہ ریمبو اور صاحبہ سے ہوگی ملاقات۔ تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ، ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام۔ ARY فلمز کی پیشکش لو گرو سنیما گھروں کی زینت بن گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے سنیماؤں میں ریلیز فلم شائقین کو بھا گئی۔ شائقین کہتے ہیں لو گرو کی جاندار کہانی اور فنکاروں کی زبردست پرفارمنس نے عید کا مزہ دوبارہ کر دیا۔ لاہوری کہتے ہیں یقین نہیں آتا یہ پاکستانی فلم ہے۔ اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان نے زبردست کام کیا ہے۔ سلمان اقبال فلمز نے عید پر بہت خوب تحفہ دیا۔ شائقین کا کہنا ہے ایسی فلمیں بننے چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری کو استحکام مل سکے۔